BA BSc BCom साल अव्वल के तमाम तलबा व तालिबात का आज के इस लेक्चर में इस्तकबाल है। आप तमाम बखूबी वाकिफ़ है कि हम गुलशन उम्मीद की बहार गुलशन उम्मीद की बहार जिसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हम देख रहे थे कि किस तरीके से मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उम्मीद का जिक्र किया है। उम्मीद ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ और जिसके बिना पर इंसान हर वो मुश्किलात को, मुसीबतों को क्या करता है, आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेता है। क्यों? तो उसे एक उम्मीद रहती है कि इस मुश्किलात के बाद मुझे राहत मिलने वाली है। इसलिए हर जगह, हर अदब में, लिटरेचर में उम्मीद को एक अहम मकाम दिया गया है। मुख्तलिफ शुरा ने भी मुख्तलिफ अंदाज से ही इसके बारे में ज़िक्र किया है। उम्मीद पर आपने बहुत सुना ही होगा कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। यानी उम्मीद बर नहीं आती, यानी कोई उम्मीद मुकम्मल नहीं होती। तो यही बात नाराज़गी कहिए, उदासी कहिए या पुरउम्मीद ज़िंदगी जो है वो इस उम्मीद के ज़रिए यहाँ पर बताया गया। इस पूरे इंशाइए का जो मकसद है वो किस पर टिका हुआ है? उम्मीद पर बात की जा रही है। हमने इससे पहले देखा था कि उम्मीद का जिक्र करते हुए शायर ने ये शेर के ज़रिए कहा था कि भाई तेरे हिजर भी हमें गवारा नहीं है, लेकिन जब अगर सिर्फ तुझसे मिलने की खाली उम्मीद है तो उसमें साल भी गुजर जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं। खैर, उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा था जब पिछले लेक्चर में कि एक बाग का जिक्र किया गया है। उसमें जब मुसन्निफ़ जाता है तो पहले बहुत खूबसूरत चीज़ें नज़र आती है, फिर आगे जाने को जी जल जाता है कि और इससे अच्छी चीज़ें होगी, फिर वो आगे जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के एक फूल, जानवर, परिंदे उसे नज़र आते हैं। फिर आगे जाता है तो बहुत सारी मेवे वाले दरख्त वगैरह भी इसे दिखाई देते हैं। फिर आगे जाता है तो देखता है कि बहुत बड़ा हुजूम आदमियों का क्या है, एक भीड़ जो है एक सिमत भागे चली जा रही है। लोग अपने इस तरीके से सजे धजे हुए हैं जैसे कोई शादी का मंजर। जब वो मुख्तलिफ लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा है तो हर कोई अपनी मसरूफियत की वजह से आगे भाग रहा है और कह रहा है कि आज हमारे उम्मीद बर आने का दिन है, जिसलिए हम कहीं रुक नहीं सकते, कोई चीज़ हम बात दूसरी काम नहीं कर सकते, इसलिए वो चले जा रहे हैं। एक बूढ़े को देखा तो मुसन्निफ़ को लगा कि शायद इससे बात होगी, मगर वो भी कह रहा है कि मेरे 20-25 वर्षों की जो उम्मीद है वो आज पूरी हो रही है। फिर आगे जो देखा तो फिर एक शख्स आ रहा है जो वाकई खुश मिजाज और एक अखलाक़ी तरीक़े से मुअद्दबर आदमी नज़र आया, लेकिन जैसे भी वो पूछने गया उसने पहले ही माजरत कर ली कि भाई मुझे इतने दिनों से, जितने सालों से जिसका इंतज़ार था, जो उम्मीद का इंतज़ार था, वो आज ओहदा खाली होने वाला है, जो मुझे ही मिलेगा यकीनन, इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। खैर, इस तरीके से लोग उस सिमत भागे चले जा रहे हैं और वो अपनी अपनी उम्मीदों को पूरा करने में, अपनी बातों को पूरा करने में लगे हुए। खैर, उसके आगे देखिए, मैंने इसे भी छोड़ा और एक और को जा लिया। वो घबराया हुआ जाता था कि चचा की मीरास पर कब्जा कर ले, क्योंकि इसकी बीमारी की खबर सुनने में आई थी। इसके पीछे एक और शख्स देखा कि बेतहाशा भागा चला आता था। इसने एक गौताखोरी की कुल ईजाद की थी। इसके दरियाए मुनाफे में गौता मारा चाहता था, यानी अगर कुछ और ना हो तो ईजाद का इनाम ही हाथ आ जाए। देखिए, एक शख्स ऐसा भी था कि वो भाग रहा था और अपनी चचा की जो मीरास है, जो जागीरदारी थी, वो उसे हासिल करने की कोशिश थी उसे, और आज वही चीज़ की हासिल करने के लिए वो उधर ज़ोर से भाग रहा था। और उसके पीछे ही कह रहा है
کہ اس کے ہی رشتہ دار وغیرہ جو ہے وہ آ رہا تھا، جبکہ اس کو بیماری کی خبر مل گئی تھی کہ اب میری بیماری ہے، مجھے اب مرنا ہے جلدی سے، اس سے بہتر جلدی سے جلدی میں یہ میری جو خواہش ہے وہ پوری کر لوں اور اس میں سے وہ میراثی اپنے نام کر لوں۔ جبکہ دوسرا نے کیا کیا، غوطہ خوری کے پل ایجاد کی تھی، چاہ رہا تھا کہ اس نوے جو ایجاد ہے اس کا مجھے اچھا خاصا انعام مل جائے اور اس سے کوئی اچھی بڑی رقم مل جائے تاکہ میں اپنے کچھ کام کر سکوں۔ اسی لالچ میں وہ، اس امید میں بھی وہ آگے بھاگ رہا تھا۔ جب جا بجا سے ایک شخص کو دیکھا کہ تھوڑی دور چلتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے، ایک نظر آیا کہ کہے تھوڑی دیر چل رہا ہے پھر رک رہا ہے، تھوڑی دیر چل رہا ہے پھر رک رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ طول البلد اور عرض البلد کے خیالات پھیلا رہا ہے اور سرکار عالم سے انعام کا امیدوار ہے۔ جغرافیہ میں ہم نے پڑھا ہوگا اس پر عرض البلد اور طول البلد۔ جغرافیہ میں ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ عرض البلد کسے کہتے ہیں، طول البلد کہتے ہیں۔ تو اس کے خیالات کو پھیلانے والا یہ شخص ہے جو بالکل تھوڑی رک جاتا ہے پھر رک جاتا ہے، پھر تھوڑی رک جاتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کو اس کے خیالات کے پھیلانے کے حساب سے اس میں اس کو مہارت ہونے کی وجہ سے اس کو امید ہے کہ سرکار کیا کریں گے، سرکار عالم اس کو انعام دیں گے۔ جب جا بجا سے ٹکرے کھائی تو یہ سوچا کہ اوروں سے دریافت کرنا بے حاصل ہے، اب جو اپنی آنکھ کہے وہ ٹھیک ہے۔ اب بولے بھئی کسی سے بھی پوچھنا غلط ہے، کوئی بھی صحیح بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے ہی طریقے سے، اپنے ہی اس سے خود بخود جا کر اپنی آنکھ سے وہ سب چیزیں دیکھیں اور وہ حقیقت کو جانیں۔ آگے بڑھوں اور آپ دیکھوں کہ اتنے میں ایک نوجوان شوقین بے پردہ سا نظر آیا اور آزادی کے عالم میں مسکراتا چلا جاتا ہے۔ اب یہی سوچ کے آیا کہ نہیں، بولے بھائی اپنا کوئی دیکھنا ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے۔ تو جیسے بھی سوچا کہ ایک دم ایک نیا شخص نظر آیا جو بہت شوقین تھا، بے پردہ سا، یعنی کسی سے پردہ، حیا، شرم و حیا بالکل اس میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ آیا اور آزادی کے عالم میں مسکراتا چلا جا رہا، اپنا اپنے ہنستے کھیلتے سے مسکراتے ہوئے جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر دل میں کہا کہ بھلا ایک دفعہ تو اسے بھی ٹٹولنا چاہیے، چنانچہ معمولی سوال کا سبق اسے بھی سنایا۔ اب بولے چلو جانے دو، سب تو الگ الگ دکھے، اب یہ کچھ الگ نمونہ دکھ رہا ہے، کچھ الگ انداز کا آدمی دکھ رہا ہے، اپن اس کو تھوڑا ایک بار پوچھ کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتا ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا سوال اس کے سامنے پوچھا۔ وہ ہنسا اور کہا صاحب جہاں آپ کھڑے ہیں یہ ملکہ امید کا باغ ہے۔ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، اس نے جواب دیا ہے کہ بھئی جہاں پر تم گھڑی گھڑی سب سے پوچھ رہے ہو یہ ملکہ امید کا باغ ہے، ملکہ امید کا باغ ہے یہ جہاں پر آپ کھڑے ہیں، یہ وہ ملکہ آرزو کی بیٹی ہے۔ دیکھو امید کس کی بیٹی ہے، آرزو کی، سمجھئے اشارتاً کہ نہیں یہاں پر باتیں کی جا رہی ہے، آرزو کی بیٹی ہے۔ ذرا سامنے دیکھو بہت سی پریاں خوشنما اور نفیس نفیس چیزیں لیے کھڑی ہے، جن لوگوں کو تم نے زور شور مچاتے دیکھا یہ انہی کے اشاروں پر للچائے ہوئے دوڑے جاتے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زور و شور سے چہچہاتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، یہ ان پریوں کی وجہ سے یہ نوے نوے مختلف چیزیں لے کر کھڑے ہیں، جو دیکھ کر وہ کیا ہو رہے ہیں، اس کی طرف لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کو تم نے زور و شور مچاتے دیکھا یہ انہی کے اشاروں پہ للچائے ہوئے دوڑے جاتے ہیں۔ آنکھ اٹھا کر دیکھو تو فی الحقیقت سامنے ایک ایوان عالی شان ہے اور اس کے صدر میں ایک پری جس کا گلزار جوانی عین بہار ہے پر ہے، سر تخت جلوہ گر ہے، مسکراہٹ اس کے زیر لب پارے کی طرح لوٹتی ہے، لال و جواہر تاج مرصع موتیوں کے ہار خلعت زرنگار کشتیوں میں چنے ہوئے آگے دھرے ہیں۔
اب اس ملکہ کا ذکر کر رہے ہیں. کون سی ملکہ؟ جو آرزو کی بیٹی ہے ملکہ امید. اور ملکہ امید کا جو اتنے یہاں پر بیان کیا گیا ہے نقشہ، وہ اس طریقے سے ہے کہ پورے چاروں طرف عالیشان اتنی چیزیں سجی ہوئی ہے، دھجی ہوئی ہے، اور سب وہاں پہ لال و جواہر ہے. جواہرات سے بھی قیمتی چیزیں ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، ایک عالیشان یہ ہے، اور ایک پری ہے جو ایک دم جوان، ایک دم عین بہار جس پہ آئی ہوئی ہے، مطلب ابھی ابھی وہ بلوغت کی طرف آئی ہے. ایسی اتنی خوبصورت پری وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور تخت پر جلوہ گر ہے، یعنی اس پہ وہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے زیر لب یعنی اس کے ہونٹوں کے نیچے ایک عجیب سی مسکراہٹ ہے. اور لال و جواہر تاج، اس کا جو تاج ہے مرصع موتیوں کا ہے، ہار ہے، خلت ہے، خلت زر نگار ہے، کشتیوں میں پورے چاروں طرف شین جسے کہتے ہیں کشتیاں ہیں، اس میں سب میں ہیرے جواہرات اتنے بھرے ہوئے ہیں. قسمت اور نصیب جہاں کی نعمتیں سجائے، اس کے دائیں بائیں دست بستہ حاضر ہے، اور بہار زندگی کے پھولوں کا فرش سامنے بچھا ہے. عیش مدام اور فرحت دوام سے چہرہ روشن ہے. یعنی ایسا باغ ہے یہ جہاں پر قسمت نے اور نصیبوں کی بھی جو نعمتیں ہیں وہ سجائے ہوئے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں ہر طرف کیا ہے، قسمت اور نصیب یعنی ہاتھ بندے دست بستہ حاضر ہے، ہر چیز لے کر وہاں پر رکے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں یار اس کی قسمت ہی خراب ہے، اپنا نصیب ہی تھوڑا جاگا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ بھئی آج تو میرا نصیب میرے ساتھ ہے، میری قسمت آج میرے ساتھ ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قسمت بھی اور نصیب بھی دونوں بھی لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس ملک امید کے سامنے کیا ہے، دست بستہ حاضر ہے. یعنی کتنا خوشیوں کا وہ موقع ہے، اس وقت حاضر ہے. خیر، جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس عیش دوام ہے، عیش مدام ہے، اور فرحت دوام ہے. یعنی اتنا زیادہ عیش ہے، مدام یعنی ہمیشہ رہنے والا، فرحت دوام اور خوشی ہر وقت رہنے والی جو کبھی ختم نہ ہوگی. اس طریقے سے اس کے چہرے پر اتنا چہرہ اس کا اتنی چیزیں پانے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد روشن ہے. اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور آنکھ کی لگاوٹ عام سے خاص تک برابر سب کی حق شناسی کر رہی ہے. اس سے ہر شخص یہی سمجھ رہا ہے کہ ملکہ میری ہی طرف متوجہ ہے. دیکھیے جب ایسا اس طریقے سے ہوتا ہے، لوگ اس طریقے سے آتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہر کوئی ہماری ہی طرف دیکھ رہا ہے. یعنی وہ ملکہ کی اتنی خوبصورتی، اتنی چہرے پہ تازگی، ہر چیز ہے کہ لوگ اسی طرف راغب ہے، اور ہر کسی کو لگ رہا ہے کہ ملکہ صرف اور صرف میری طرف دھیان دے رہی ہے اور مجھے ہی دیکھ رہی ہے. اور اسی بھروسے پر ہر ایک فخر اور ناز سے پھولا نہیں سماتا. اور یہی چیز یہ ہر انسان جو وہاں پر موجود ہے یہ خیال کر کے کہ صرف اور صرف ملکہ کی نظر میری طرف ہے، سن کر وہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے ہیں، اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں، اتنی زیادہ انہیں خوشی ہو رہی ہے. راستے کے دونوں طرف کہیں کہیں ایک آدھ جھوپڑی نظر آتی تھی. وہ دیکھنے میں پست اور بے حقیقت تھی، مگر ہرے درختوں نے سایہ کر رکھا تھا. کہہ رہے ہیں کہ راستے سے اس وقت اس طرف جا رہے ہیں تو راستے میں دونوں طرف کیا ہے، ایک چھوٹے چھوٹے پست خط کے، چھوٹے خط کے کیا ہے جھوپڑیاں ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ سادے سودے جھوپڑیاں نہیں ہیں، بلکہ اس پہ ہرے سبز رنگ کے جھاڑ جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے ہے. یعنی اتنا اچھی وہ جھوپڑی بھی ہے. دیواریں لپی ہوئی ہیں. دیکھیے اس جھوپڑی کی بھی لیکن یہاں پر منظر کشی کی جا رہی ہے کہ پست ہے لیکن سایہ کیے ہوئے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو دیواریں بھی ہیں وہ لپی ہوئی ہے اس کو، اور دروازے پر روشن حروفوں میں لکھا تھا. دروازوں پر روشن حروفوں پہ یعنی موٹے موٹے الفاظوں میں ایک دم آسانی سے جو نظر آ جائے اس انداز میں لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا دروازے پر؟
کہ قناعت کا آرام گھر. یہ مختصراً اشارتاً کنایے کے طور پر یہاں پر اس میں مولانا آزاد نے کہہ دیا کہ وہ جھوپڑی ہے، چھوٹی ہے، پست قد ہے، لیکن جیسی بھی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اچھے انداز سے ترتیب دی ہوئی ہے، لپی ہوئی ہے. سیمنٹ وغیرہ یا ایسے ٹائلس وغیرہ نہیں ہے تو کیا ہوا، لپی ہوئی ہے، مگر ہر طریقے سے وہ سلیقے سے بنائی ہوئی ہے. لیکن اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بڑی بلڈنگوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ منزل فیض منزل اس پر، یا ایسا مختلف امیدیں یا گلشن اطفال، گلشن ابرار، گلشن اس طریقے کی جو باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر وہ چیز بھی نہیں، بلکہ کیا لکھا ہوا ہے، قناعت کا آرام گھر. یعنی جو ملا اسے کیا ہے، قناعت کر کے جو رہتا ہے اس کا گھر کیسا ہے، اطمینان آرام گھر ہوتا ہے. بے سکونی، بے چینی، بے ذہنی، بے ترتیبی اس میں نہیں ہوتی. یعنی مختصر ہو تو کیا ہوا، لیکن قناعت پر ٹکی ہوئی چیز یہاں پر آزاد کہنا چاہتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہوتی ہے، ایک دم خوبصورت ہوتی ہے. کیوں؟ تو اس میں جو چیز موجود ہے اس پہ خوش ہونے والے کی وہ چیز میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایک سکون، ایک بہترین ذہنی سکون اس میں نصیب کر دیتے ہیں. اسی لیے اس کا نام یہاں پر بتایا گیا قناعت کا آرام گھر. بعض تھکے ماندے ان میں چلے آتے اور ہاتھ پاؤں پھیلا کر بیٹھ جاتے. راستے والے دیکھ دیکھ کر شور مچاتے کہ بھاگ گئے اور ہمت کے میدان ہار گئے. دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا کام ہے کہنا، وہ تو کہتے ہی رہیں گے، وہ کہتے ہی رہتے ہیں. چاہے آپ کتنی بھی اچھی چیزوں میں رہ جائے، کتنی بڑے، اتنی ہر چیز تمہارے پاس موجود ہو، لیکن کہنے والے لوگ اس میں کہیں نہ کہیں نقص نکالتے ہی ہیں. لیکن کہہ رہے ہیں کہ قناعت کے آرام گھر میں لوگ اطمینان سے آ کر بیٹھ جا رہے ہیں، ہاتھ پاؤں پھیلا کر اطمینان آرام کر رہے ہیں. تو یہی لوگ جو دوسرے لوگ ہیں وہ انہیں تنزیاً کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. یعنی کچھ اچھے چیزوں کے پیچھے نہیں آ رہے ہیں، بڑے بڑی لالچی امیدیں لے کر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ جتنا ملا اس پہ وہ خوش ہو رہے ہیں اور اتنے میں ہی آرام کرتے بیٹھ گئے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات، ایک بہت بڑا پیغام مولانا محمد حسین آزاد یہاں یہ دیتے ہیں کہ بھئی امیدیں رکھنا اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ اگر امیدوں کے پیچھے گھومو گے تو کہہ رہے ہیں کہ زندگی بھر اس کے پیچھے بھاگتے ہی رہنا پڑے گا، اس کے واسطے آگے آگے چلتے ہی جانا پڑے گا. اس میں بے چینی ہوگی، بے سکونی رہے گی، انسان صرف اور صرف پریشان حال ہی رہے گا. اس ایک فرصت کے لمحہ یا پر مسرت لمحات ملنا بہت مشکل ہے. لیکن جب انسان قناعت پسند ہو جاتا ہے، قناعت کرنا کر لیتا ہے، تو اس کی زندگی میں خود بخود چین، سکون، آرام میسر آ جاتا ہے. بس یہی پر اس پیغام کے ساتھ ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی قناعت کے آرام گھر میں آرام کرنے کی سوچنا چاہیے. خیر، یہ دوسرا جو ہمارا انشائیہ تھا وہ یہیں پر اختتام ہوتا ہے.